अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है, अपना जलवा इसी में दिखा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सदावर हूँ मैं, एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सदावर हूँ मैं, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा, रोशनी का तलबगार हूँ मैं, एक दिया ही समझ कर जला दो, गौसुल आज़म एक दिया ही समझ कर जला दो, एक दिया ही समझ कर जला दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या वजद में आएगा सारा आलम, जब पुकारेंगे या आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हम, फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, गौसुल आज़म फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो, जालियों पर निगाहें जमी है, जमी है, जालियों पर निगाहें जमी है, रुख से पर्दा अब अपना हटा दो, जालियों पर निगाहें जमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नूर लुटाई रात चली है, फरिश्तों की बारात चली है, कभी की तरफ सुभान अल्लाह। नूर लुटाई रात चली है, फरिश्तों की बारात चली है, झूम रही है सारी महफिल मेरे नबी की बात चली है, झूम रही है सारी महफिल मेरे नबी की बात चली है। मोहतरम हज़रात, नौजवान साथियों, अब आइए बिला ताखीर आज ये मेहमान हमारे आपके बीच तशरीफ फरमा है। आइए हमारा पूरी गुलामी का सबूत देते हुए एक बार नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यस्मीन मिलादुन नबी, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे, कह दीजिए सुभान अल्लाह। गुल को जो शोला बना दे मैं बुलाता हूँ उसे,
پانی میں جو آگ لگا دے میں بلاتا ہوں اسے، جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، کہہ دیجیے تو سبحان اللہ، جب یہ نعت پڑھتے ہیں لبوں سے پھول جھڑتے ہیں، زبان کی سرخ قیدی سے ہزاروں دل کترتے ہیں۔ اب آئیے نعت شریف پڑھنے کے لیے بلبلے باغ رسالت جناب مولانا اختر فیضی صاحب میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات شیخ رضی اللہ عنہ سیدنا شفیعنا احمدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بار میری آپ سے ملاقات اس علاقے میں، اور بے پناہ خوشی ہو رہی ہے ان نوجوانوں کو مبارکباد جنہوں نے اتنا بڑا کام بزرگوں کی سرپرستی میں کیا، نبی کا ذکر مرتب کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سجا کر۔ میں تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، دعائیں لیتے ہوئے مسئلہ پہنچا رہا ہوں سماج سے۔ ایک پر دو شریف پر نظر اللہ سیدنا شفیعنا احمدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سماعت کریں، بس چھوڑ دیجیے بھیا، بہت اچھے ہیں۔ کہ جو نبی کا نہیں، یہ کلام آج میرا خیال ہے الحمدللہ شاید پورے ہندوستان کو نہیں کہوں گا لیکن آدھے ہندوستان میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج آپ کے بیان کو باہر میں پہنچا رہا ہوں، میرے نبی سے محبت جس کو ہوگی وہ سبحان اللہ کہے گا۔ کہ جو نبی کا نہیں، 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 وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں، اس کو اپنا بنانے سے کیا فائدہ، جو نبی کا نہیں، وہ کسی کا نہیں۔ ادھر والے بھی تو کہہ دیجیے سبحان اللہ، جو نبی کا استقبال کر رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو۔ ایک بات ہوا منمان میرے نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کے دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کسی کا نہیں، تقریر جو علی کا نہیں،
होगा आप आगे खड़े होकर नाम लगाएंगे शेख के बाद समाप्त करेंगे सुभान अल्लाह सरकार खुदा हमने खुशरा के पकाया तो बुरा मान लो इमाम हुसैन के जाने वाले तो रमन में आते हैं भाई बोलिए
पूरा मतलब हाथों में अरमान सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे मालूम है। माशाअल्लाह। मैं क्योंकि नफीस नौरंग इलाहाबादी की मार्फत से आया, उन्होंने कहा कि एक कलाम जरूर पढ़ दीजिएगा। नौजवान लोग इस कलाम को सुनने के बाद इंशाअल्लाह तरफ जाएंगे, बुजुर्ग लोग दुआएं दे देंगे आपको। वो कलाम मैं पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करें। कितनी प्यारी कितनी सुंदर मत भरी आवाज है, कितनी प्यारी कितनी सुंदर मत भरी आवाज है, दिल की जो दुनिया बदल दे वो हंसी अंदाज। हजरात, अभी तक अख्तर रजा फरीद साहब यहाँ शरीफ पढ़ रहे थे, आप लोग समाप्त फरमा रहे थे। हमारे अल्लाह ताकीर अयाज हाशमी से आपको दावत सुखन देने जा रहा हूँ। एक बार नारे तकबीर और नारे मिसाल से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जसीद मिलादुन नबी, जसीद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बुलबुल को पूरे शम्मा को परवाना चाहिए, कह लीजिएगा सुभान अल्लाह। बुलबुल को पूरे शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। सुभान अल्लाह।
السلام علیکم. وعلیکم السلام ایک مرتبہ آپ لوگ آواز بلند درود شریف پڑھیے. کیا ہوا یہ گوال روشنی حالزن بن جاتا ہے بہت صاف وہ حالزن بند ہو گئے اس سے کیا ٹھیک ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. دوست بولیے سبحان اللہ. ذکر احمد سے سینہ سجا ہے. عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. ارے وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. یہ بتوا تمہارے لوگ پڑھ لیجیے تو چاند سورج ستاروں کو دیکھا. خلد منظر نظاروں کو دیکھا. چاند سورج ستاروں کو دیکھا. خلد منظر نظاروں کو دیکھا. لوٹ آئی ہے اب میری نظریں. لوٹ آئی ہے اب میری نظریں. تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لوٹ آئی ہے اب میری نظریں. تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. توجہ چاہوں گا. اے میری موت رک جا ابھی تو. پھر جہاں تو کہے گی چلے گے. اے میری موت رک جا ابھی تو. پھر جہاں تو کہے گی چلے گے. اپنی مشق تصور میں طیبہ. اپنے مشق تصور میں طیبہ. میں نے جی بھر کے دیکھا. اپنی مشق تصور میں طیبہ. میں نے جی بھر کے دیکھا نہیں ہے. یہ شعر اندازہ فرمائیے گا. جن حضرات کو ہمارے بھائیوں کو حج کی دولت نصیب نہیں ہو ان کے لیے خاص کر کے حج کی دولت جسے مل نہ پائے. جائے جائے وہ گھر اپنے جائے. حج کی دولت جسے مل نہ پائے. جائے جائے وہ گھر اپنے جائے. ماں کے قدموں کو وہ چوم لے. ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو سنگ اسود کو چوما نہیں ہے. ماں کے قدموں کو وہ چوم لے جو
संग असवद को चूमा नहीं है। खास करके शेर तवज्जो चाहूंगा। खाक पाए नबी मुंह पे मलना, इक्र हो मुस्तफा का पसीना। खाक पाए नबी मुंह पे मलना, इक्र हो मुस्तफा का पसीना। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, अरे उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। उनकी चादर का टुकड़ा कफन हो, और कोई तमन्ना नहीं है। मक्ते के शेर में राजा बहुत काश हम भी मदीने को जाते, हाल दिल उनको रोकर सुनाते। काश हम भी मदीने को जाते, हाल दिल उनको रोकर सुनाते। मुफलिसी से मजबूर जामी, मुफलिसी से मजबूर जामी, वरना किसी तमन्ना नहीं है। मुफलिसी से मजबूर जामी, वरना किसी तमन्ना नहीं है। वो भी दिल को दिल है जहाँ में, जिसमें तस्वीर तैबा नहीं है। जिक्र अहमद से सीना सजा है, इश्क है ये तमाशा नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दो चमकाने वाले। बरसता नहीं जो रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हजरात, हमारे आपके बीच खतीब हजरत अल्लामा मौलाना जुनैद बुस्राही साहब तशरीफ फरमा है। आपकी तकरीर होनी है। अभी हमारे कारी तफसीर साहब बैठे हैं नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए, एक साहब और नाज़ शरीफ पढ़ने के लिए बैठे हैं। आप लोग अगर दावत दिए हैं, बुलाए हैं मेहमान को, उसी हिसाब से पढ़वाइए, उसी सिस्टम से पढ़ाइए, जिसको चाहे उसको पढ़ाए। अब आइए बड़ा ताकीर, मैं चंद शेर पढ़ने के लिए हाजी नौशाद साहब को दावत सफर देने जा रहा हूँ। हजरात, टाइम कम है, अभी आपकी तकरीर होनी है और एक आपकी बात फिर तकरीर होनी है। हजरत अल्लामा मौलाना फैयाज साहब अभी तशरीफ लाएंगे। तो आइए बड़ा ताकीर, हम और आप एक मरतबा नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यस्मीन मिलाद नबी, नारे तकबीर। नारे पढ़ने की ओर हाजिर। बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। एक बार आप और हम बुलंद आवाज में दूसरी नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सफियना व सय्यद मौलाना मोहम्मद बिन वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ, लहद में रोशनी के वास्ते सामान लाया हूँ। मैं अपने दिल के अंदर आयत कुरान लाया हूँ, मैं अपने दिल के अंदर आयत कुरान लाया हूँ। खुदा पूछेगा महशर में क्या लाया है दुनिया से, खुदा पूछेगा महशर में क्या लाया है दुनिया से, कह दूंगा तेरे महबूब पे ईमान लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाए
आए नबियों के सरदार, आए नबियों के सरदार, दोनों आलम के मुख्तार, आए नबियों के सरदार, दोनों आलम के मुख्तार, सारी दुनिया की जुल्मात मिटाने के लिए आए नबियों के सरदार, दोनों आलम के मुख्तार, सारी दुनिया की जुल्मात मिटाने के लिए हुक्म कमर को जब फरमाया, करके टुकड़े सबको दिखाया, करके टुकड़े सबको दिखाया, कितने आला है सरकार, कितने आला है सरकार, उनके कब्जे में संसार, कितने आला है सरकार, उनके कब्जे में संसार, आए लोगों को इंसान बनाने के लिए जो भी करेगा उनकी मिदहत, सिर्फ वही पाएगा जन्नत, सिर्फ वही पाएगा जन्नत, उनकी मिल्कियत का सब, उनकी मिल्कियत का सब, उनसे राजी मेरा रब, उनकी मिल्कियत का सब, उनसे राजी मेरा रब, बतवाही है खुदा से मिलाने के लिए। मक्के का करीब लगा फरमाए प्यास का होठ भी खोले, झूले से अली असगर बोले, झूले से अली असगर बोले, बाबा अब कर दो कुर्बान, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी है जान, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी है जान, दिल है बेताब अब तीर खाने, बाबा अब कर दो कुर्बान, मेरी नन्ही सी है जान, दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए आए नबियों के सरदार, दोनों आलम के मुख्तार, सर से लेकर कदम तक है वो मौजूदा, सर से लेकर कदम तक है वो मौजूदा, उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा, सर से लेकर कदम तक है वो मौजूदा, उनका जलवा कोई क्या समझ पाएगा, दिल की कसम में खुदा, दिल की कसम में खुदा, खाए कुरान में, दिल की कसम में खुदा, खाए कुरान में, उनका रुतबा कोई क्या समझ पाएगा, सर से लेकर कदम, दस्त कुदरत से दिल की जुदा हुई, सैयदा फातिमा की है अजमान बड़ी, दस्त कुदरत से दिल की जुदा हुई, सैयदा फातिमा की है अजमान बड़ी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, जिनको देखा नहीं है फरिश्तों ने भी, उनका पर्दा कोई क्या समझ कदम
बंद था। एक नादान जा करके कहने लगा, मैंने ख्वाजा पे पानी किया बंद था। क्या पता था किसा घर समा जाएगा, क्या पता था किसा घर समा जाएगा। उनका कासा कोई क्या समझता। मेंबर रसूल के तशरीफ रखा नौजवान व काबिल एहतराम बुजुर्गों दोस्तों, मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम हज़रात, अभी आप हज़रात ने बड़ी अच्छी बड़ी दिलकश आवाज़ के मालिकों को समाज किया है, संबोधित किया है। हज़रात, मेरे पास वो आवाज़ तरन्नुम नहीं है कि मैं आप हज़रात के समाजों के हवाले कर सकूं, लेकिन कुछ आचार आपके हवाले करने जा रहा हूँ, अगर आप साथ देंगे, क्योंकि बड़ा न्यारी आचार पढ़ने जा रहा हूँ। आइए हम और आप सब मिलकर सबके पे अल्लाह के प्यारे रसूल मुख्तलिफ का इलाज फक्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सय्यिदना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद मादिनी व करम वाला अलैहि किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैं ये बेगम वासी के कलाम को पढ़ने जा रहा हूँ, या सिर पर बुला कर कीजिए। सारे आदम सारे आदम सारे आदम में महाबत की घटा छाई है। सारे आदम में महाबत की घटा में
ذات سرکار ہے ہر نورانی ہر صحیفے کی دلیل جیسے ذات سرکار ہے ہر نورانی صحیفے کی دلیل یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے یعنی قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے آپ آئے تو زمانے میں اور ساری دنیا کی ہر نگاہوں سے گرا ہے بیدم تو ساری دنیا کی ہر نگاہوں سے ہر گرا ہے بیدم تب کہیں جا تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے تب کہیں جا کہ تیرے دل میں جگہ پائی ہے آپ آئے تو زمانے میں بہارا نعت پاک پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو ادھر بیٹھے ہیں میرے بزرگ اور بوڑھے ادھر کرسیاں خالی آ جائیں. اب حضرت کا خطاب ہونے والا آپ تشریف لے آئے گا سامنے سامنے آ جائے سامنے آ جائے کرسیاں خالی ہیں. حضرات دیکھیے ہمارے مائک پر فصیح اللسان حضرت علامہ مولانا جنید احمد صاحب قبلہ مصباحی. حضرات آپ لوگوں نے بارہا ان کے کتاب کو سماعت کیا ہے سنبودھت کیا ہے. اگر آپ حضرات واقعی میں ان کے کتاب کو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. اگر سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں تو بس دو شیر کے ساتھ حضرت کو میں مائک کو بلانے جا رہا ہوں. دو شیر سننے کے موڈ میں بیٹھے کہ بیٹھے ہیں. ہاں شیر سے بات کریں کہ ہے تاریخیوں ظلمت کو مٹانے والا. حضرات کیا بول نہیں پا رہے ہیں؟ ارے سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. ہے جو تاریخیوں ظلمت کو مٹانے والا آج مکے میں وہی نور میں آنے والا. ہے جو تاریخیوں ظلمت کو مٹانے والا آج مکے میں وہی نور میں آنے والا. اور آسما کیوں نہ کری ان کی بلندی کو سنا. جو موسیٰ آدم سے محبت رکھنے والے انشاءاللہ العزیز وہ وہاں نہیں بیٹھے رہیں گے بلکہ حضرت سے آ کر مسافہ نہیں کر سکتے. شیر سمجھے ہے جو تاریخیوں ظلمت کو مٹانے والا آج مکے میں وہی نور ہے آنے والا. اور آسما کیوں نہ کرے ان کی بلندی کو سلام جب میرا گاؤں سے موتی کو ملانے والا. آسما کیوں نہ کرے ان کی بلندی کو سلام جب میرا گاؤں سے موتوں کو ملانے والا. اور حضرات ہنر پرانی میں اشعار لکھا تھا کہ عشق نبی کا جام پیا کیا برا کیا. عشق نبی کا جام پیا کیا برا کیا. دامن رضا کا تھام پیا کیا برا کیا. دامن رضا کا تھام پیا کیا برا کیا. ارے شیر رضا نے جا کر عربی زمین پر جو سرکار مجاہد ملت کے دیوانے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ وہ ضرور سمجھ جائے. شیر رضا نے جا کر عربی زمین پر ہمیں نبی کا چکر جام پیا کیا برا کیا. شیر رضا نے جا کر عربی زمین پر نبی کا چکر جام پیا کیا برا کیا. حضرات یہ وہ محفل ہے جس محفل میں اللہ کے مقرر خوش کیا کرتے ہیں.
یہ وہ مسجد ہے، یہ وہ سبھا نہیں ہے جس میں کسی نیتا اور کسی پرائم منسٹر کے کیا کہ جب آ جاتا ہے تو اس کے سواگت اور اس کے استقبال کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتی رکھ رہی ہے، لیکن یہ وہ مسجد نہیں ہے، یہ وہ مسجد ہے جس جگہ اللہ ہم کے مقرر فرشتے آ کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا ایمان ہے قیامت ہوتی ہے، اگر کہ نبی نہیں آتے تو نبی اپنی قدر عمر سے ہماری آپ کی آوازوں کو سماعت کرتے ہیں، سمبودت کرتے ہیں۔ حضرات اب میں چاہتا کہ میں اس معائنات خطبہ کو آپ حضرات کے صحابوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی شہرت کیا ہے کہ الہ آباد نہیں بلکہ دیگر شہروں میں بھی ہے۔ اس کا نام نامی نگرامی حضرت علامہ مولانا مفتی جنید احمد صاحب قبلہ مصباحی حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ منبر نور کے رونق افروز علماء کرام، شورائے اسلام، قابل احترام حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امته وشهداء محبته واتباع شریعته اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ دونوں مل کر احترام و عقیدت اور خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیں بابا جی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى الكرام والمرسلين صلی اللہ علیہ النبی وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
عزیزان گرامی، آپ حضرات بڑی دیر سے شعراء کرام کی زبانی نعت و منقبت کے اشعار سماعت کر رہے تھے، چونکہ وقت کی کمی دامنگیر ہے، ہمارے بعد آپ کو حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب قبلہ مصباحی زیدہ مجدہ کی تقریر بھی سماعت کرنی ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو بغیر کسی تمہید و تمثیل کے اور بغیر کسی قسم کی شاعری کے براہ راست شروع کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحمان و رحیم ہے، اور اس نے اپنی رحمت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا قرآن مجید میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یعنی میری رحمت ہر شے کو وسیع ہے اور حاوی ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں، کوئی ایسا وستو اور وجود نہیں جو ہمارے رب کریم کی رحمت میں سے کچھ حصہ، کچھ کیا پورا کا پورا حصہ اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق لیتا نہ ہو۔ اللہ رحمان ہے اور اس نے اپنی شان کریمی اور شان رحیمی کے مطابق اس پوری کائنات میں ہمارے اوپر بے شمار بے حد و حساب انعامات اور اکرامات کیے ہیں۔ اس نے ہمیں قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا، ہمارے لیے ضروریات زندگی کو فراہم کیا، زمین کو اسی نے فرش بنائی، آسمان کو چھت بنایا، اور انسانوں کو یعنی ہمیں اشرف المخلوقات کے مقام اور منصب پر قائم کیا۔ قسم قسم کی معقولات اور مشروبات ہمارے لیے اللہ نے پیدا فرمائی، اور اس نے ہمیں بہن، بیٹی، بھائی، بیوی، بچے جیسے رحیم اور محبت کرنے والے رشتے بھی عطا کیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غرض کہ اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی رحمت پر ایمان لائیں اور پھر اسی عقیدے پہ جم کر اپنی آنکھیں کھولیں تو ہمیں ہماری زندگی کی ہر سانس پہ اس کی رحمت نظر آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی کی نعمت نظر آئے۔ بے شک، بے شک۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں اور نوازشیں عطا کی، لیکن اس نے اپنی کسی نعمت اور اپنی کسی رحمت پہ کبھی بھی کسی پر احسان نہیں جتایا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، سب کو دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی جانے نہ جانے، کوئی اس کی بارگاہ میں سر جھکائے نہ جھکائے، اس کا نام لے نہ لے، اسے یاد کرے نہ کرے، اللہ سب کو عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ اگر وہ فقط اپنے نام لیواؤں کو اور اپنوں کو دینا شروع کر دے تو آخر وہ رحمان کیسے؟ کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو دیتا۔ کیا اگر اللہ فقط اپنوں کو دیتا تو کفار و مشرکین، فساق و فجار
اور اس کی بارگاہ سے رخ پھیرنے والوں کو ایک سانس تک عطا نہ ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے کہ ہماری ایک ایک سانس اس کی نعمت ہے. سبحان اللہ. تو کوئی مانے نہ مانے اللہ سب کو دیتا اور دیتا بھی ہے اس شان کے ساتھ کہ دیتا تو ہے لیکن کبھی پلٹ کر کسی پر احسان نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس لیے کہ احسان جتانا اس کی شان کے خلاف ہے. اس لیے کہ جو سخی ہوتے ہیں کسی کو دے کر اس کا ذکر نہیں کیا بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی ایک نعمت ایسی تھی, خدا کی ایک نعمت ایسی تھی, اس کی ایک رحمت ایسی تھی, اس کا ایک انعام ایسا تھا, اس کی ایک نوازش ایسی تھی کہ جب اس نے بنی نوع انسان کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا تو قرآن میں 92 دعائیں تمام انسانوں پر نہیں بلکہ ایمان والوں پر احسان جتاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, کہ اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے احسان جتایا. کیا کہیں بندہ عرض کرتا ہے مولا ابھی اندر بھائی کو بند کر دیں گے, بند ہی ہے. بندہ عرض کرتا ہے مولا یہ تو تیری شان رحیمی سے بعید ہے کہ تو کسی نعمت کے احسان جتائے. مولا یہ تو تیری شان کے لائق نہیں ہے کہ تو احسان جتائے. حریم ناز سے آواز آتی ہے بندے ہم نے وہ نعمت عطا کر دی جس نعمت کے صدقے تمام نعمتیں میں لوگ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. ہم نے اپنا وہ انعام تمہیں دے دیا, ہم نے وہ ذات تمہیں عطا کر دی, ہم نے اس وجود کو تمہیں بخش دیا جس کے صدقے پوری کائنات کو پیدا فرمایا. اللہ. سبحان وہ نعمت عطا کر دی کہ جس نعمت سے بڑی نعمت میرے خزانے میں بھی موجود ہے. کیا کہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا یہ متفق بے شک بے شک. کہ خدا کے خزانے میں ہمارے محبوب کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت. سبحان اللہ. سبحان. تو جب اللہ نے وہ نعمت عطا کی جو اس کے کارخانے قدرت اور اس کے خزانے کا شاہکار تھا اور اس کی شان تخلیق کا شاہکار تھا اور اس کے خزانے میں اس نعمت سے بڑا کوئی خزانہ نہ تھا, تو اس نعمت کی عظمت کو بتانے کے لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں یہ نعمت عطا کر کے احسان جتا اس لیے رہا ہوں اور تم پر احسان اس لیے جتا رہا ہوں کہ تاکہ تم میری اس نعمت کو بھی عام نعمتوں کی طرح سبحان. نعرہ عام نعمتوں کی طرح سمجھ لیں. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت پیارا. ورنہ اللہ رب العزت کی شان سے بعید ہے جو احسان جتا. اللہ کی شان سے بعید ہے. اللہ رب العزت اتنا بڑا کریم اتنا بڑا سخی احسان جتایا, لیکن جتایا کیوں جتایا؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے جتایا کہ تاکہ لوگوں کو احساس ہو جائے کہ یہ نعمت عام نعمتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا کے خزانے میں اس سے بڑی نعمت کوئی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت گویا کہ اللہ رب العزت ذہن یہ دینا چاہتا ہے اور بتانا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میری اس نعمت کو بھی عام نعمتوں کی طرح سمجھ کر فراموش نہ کر دینا, بھول مت بیٹھنا, بلکہ جب ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کے ملنے پر ہمیشہ میرا شکر ادا کرتے رہنا اور ہمیشہ اس نعمت کو یاد کرتے رہنا. اور جب بھی کبھی وہ موسم بہار آئے جس موسم میں ہم نے تمہیں اس نعمت سے نوازا تھا تو خوشیوں سے جھوم جانا اور ہر گھڑی ہر لمحہ ہماری تعریف اور ہم کو سنا کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت یا رسول اللہ. زندہ باد. زندہ باد. سبحان اللہ. عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے احسان جتایا اور احسان جتا کر اپنے محبوب کی عظمت کو خود واضح کر دیا.
سبحان اللہ وہ واضح کر دیا اللہ پاک. کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، اگر آفتاب کی روشنی کو دیکھنے سے چمگادڑ کی آنکھ انکار کر دے تو اس میں آفتاب کا قصور نہیں بلکہ اس چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے کہ نہیں؟ اللہ پاک نے احسان جتا کر عظمت کو بیان کر دیا قرآن مجید میں. کیا مطلب کہ لوگوں اگر تم اس کو عظیم سمجھ کر اس کا ذکر کرو گے تو تم خود بخود عظیم ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس میں ہمارے محبوب کی کوئی عظمت بنا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے محبوب کو نعمت عظما سمجھ کر ہر سال اس موسم بہار میں خوشیاں منائے، خدا کا شکر کرے تو اس سے ہمارے محبوب کی عظمت بڑھتی ہے نہیں، بلکہ خود اس شخص کی عظمت بڑھتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ورنہ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. سبحان اللہ. تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اور ایک جگہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. سبحان اللہ. اس نے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب سے کہ محبوب تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل آخر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مطلب کیا ہے اس کا کہ اللہ نے بلند کیا میرے ذکر کو؟ جبریل امین نے عرض کیا کہ حضور پوچھ کر بتاؤں گا. کیا کہ حضور پوچھ کر بتاؤں گا. گئے سدرا پر اور جا کے رب العالمین سے پوچھا کہ مولا تیرے حبیب نے پوچھا ہے، تیرے حبیب نے پوچھا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جبریل جا کر میرے محبوب کو یہ بتا دے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر کا کہ محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. ذکر کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا تب تب تو ذکر کیا جائے گا. کیا مطلب یہ کہ محبوب میرا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ میرے ذکر کے ساتھ تیرا ذکر. سبحان اللہ سبحان. تیرا ذکر نہ کر لیا. اور خدا کے ارشاد کے مطابق، خدا کے ارشاد کے مطابق اللہ نے فرمایا کہ جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا تب تک محبوب تو ذکر کیا جائے گا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں کیا کبھی بھی اس رب العالمین کا ذکر مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اس کا ذکر نہیں مل سکتا. اور اللہ نے فرمایا کہ جب جب میں ذکر کیا جاؤں گا محبوب تو ذکر کیا جائے گا. کیا مطلب یہ کہ جیسے خدا کا ذکر نہیں مل سکتا ویسے ہمارے مصطفیٰ کا ذکر نہیں مل سکتا. لیکن نہیں ہے. تو اللہ نے احسان جتا کر یہ لوگوں کو ذہن دینا چاہا کہ ہم نے عظمت بیان کر دی. اب عظیم ہونا چاہتے ہو تو آؤ جڑ جاؤ، آؤ جڑ جاؤ. اور ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ اللہ پاک نے احسان جتایا. وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، احسان تو جتایا لیکن سب پر نہیں جتایا. سب پر یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ، یا یہ نہیں فرمایا کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى بَنِي آدم کہ اللہ نے لوگوں پر احسان کیا یا آدم کی اولاد پر احسان کیا. نہیں، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ذرا دیکھیں قرآن مجید کی ایک ایک آیت میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ انسان اگر سمجھ لے، واقعتاً سمجھ لے تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے. اگر اسی میں غور کرے تو ہمارے محبوب کی عظمت کا ٹھاٹ میں مارتا ہوا سمندر موجود سے. اور جو مطلوب ہے سنیں، غور سے سنیں اور ہمارے محبوب کی عظمت کو دیکھیں. اللہ نے احسان فرمایا لیکن سب پر نہیں. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، تحقیق کے اللہ نے احسان کیا لیکن عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر احسان کیا. ایمان والوں پر احسان کیا اللہ نے.
ایمان والوں پہ احسان جتایا اللہ نے. کیوں؟ اس لیے ظاہر ہے اللہ ذہن یہ دینا چاہتا ہے کہ میرے بندو میں نے یہ نعمت عظما اپنے خزانے سے عطا تو کر دی ہے لیکن میں احسان مومنوں پہ جتا رہا ہوں, سب پہ نہیں جتا رہا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ احسان جتایا اس کے سامنے جاتا ہے جو مان لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مان لے, جو احسان مان لے. اللہ نے احسان ایمان والوں کو جتایا. کیوں؟ کیونکہ جو ایمان والا ہوگا وہی احسان مانے گا. جو ایمان والا ہوگا وہی احسان مانے گا. جو کافر اور مشرک ہو اور جس کے دل میں ایمان کا کوئی شائبہ نہ ہو اور جس کی دل میں خضوعت بھری ہو, غفلت بھری ہو اللہ سے, اللہ کی محبت سے اور نبی سے عداوت و بغض بھرا ہو, آخر وہ کیا احسان مانے گا؟ احسان تو مانیں گے ہم جیسے اللہ کے ماننے والے اور رسول سے محبت کرنے والے کہ جو ہی اللہ نے احسان جتایا اپنا سب تسلیم خم کر دیا کہ محبوب ہاں ضرور یہ تیرا سب سے بڑا احسان ہے. جب جب یہ موسم بہار آئے گا مولا ہم تیرے حضور کے تذکرے سبحان اللہ ہر گھڑی ہر لمحہ جب جب تیرا ذکر کریں گے تیرے ساتھ تیرے حبیب کا ذکر. بے شک بے شک سبحان اللہ. اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتایا. کیا کہیں؟ اور اس کی تائید ایک اور آیت سے ملتی ہے. ایک اور آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا مانگی. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی تو فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اللہ نے حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اے ہمارے پالنے والے انزل علینا مائدۃ من السماء, ہمارے اوپر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے. حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی دسترخوان اتار دے. ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہے تو منا لیں تو مانگی دعا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء, آسمان سے دسترخوان اتار دے. اس کے بعد فرمایا کہ تکونوا لنا عیدا لاولنا ولآخرنا, کہ محبوب کہ مولا وہ دسترخوان اتار دے تاکہ اس دسترخوان کا اترنا ہمارے لیے عید بن جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن کا مزاج ملاحظہ کریں. حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ نبی, اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ کی دعا ملاحظہ کریں. کیا فرماتے ہیں جب دعا مانگتے ہیں عرض کرتے ہیں مولا دسترخوان اتار دے, دسترخوان کا اترنا ہمارے لیے عید ہوگا. تو میرے بھائی توجہ مطلوب ہے, توجہ مطلوب ہے. جب دسترخوان جیسی نعمت اترے, جب دسترخوان جیسی نعمت اترے تو حضرت عیسیٰ کے بقول وہ عید بن جائے. جب دسترخوان اترے تو حضرت عیسیٰ ایک نبی کے بقول, اللہ کے رسول کے بقول وہ عید بن جائے. تو ذرا بتائیں تو صحیح کہ جب وہ ذات اترے, کیا کہیں جب وہ ذات اترے کہ جس کے سب سے کائنات کی تمام نعمتیں عطا, جب وہ ذات اترے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو پیدا, زمینوں کو پیدا کیا, اپنے آپ کو ظاہر کیا, اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا, اور جس کی عظمت کو بتانے کے لیے اللہ نے اس کارخانے قدرت کو پیدا کیا. جب وہ ذات اترے تو کیا بتائیں کہ اس کی ولادت کا دن اور اس کے اترنے کا دن عید نہ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عید نہ بنے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشنی میلاد النبی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. قرآن کے بقول قرآن فرماتا ہے, کوئی میری اپنی بات نہیں ہے, ذہن کی اڑان نہیں ہے, یہ ذہن کی اڑان نہیں ہے بلکہ قرآن ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہمارے لیے عید بن جائے دسترخوان کا اترنا, دسترخوان کا اترنا. اور ہمارے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ ہمارے محبوب کے غلاموں کے قدموں کی ٹھوکر سے ہر روز ایسے ویسے دسترخوان لوگوں کو عطا ہوتے ہیں. آپ پہلے ہمارے محبوب کے غلاموں کی داستان جو غلام بن جائے میرے مصطفیٰ کے, ان کے واقعات پڑھیں. آپ کو ہزاروں واقعات ایسے ملیں گے کہ جنگل میں چلے جا رہے ہیں, جنگل میں چلے جا رہے ہیں, جب کھانے کا وقت آتا ہے آسمان سے کھانے نعمت اتر جاتا ہے. ہزاروں واقعات ملیں گے. ہمارے محبوب کی آمد کا ضرور عید ہوا.
کہتے ہیں عید تو دو ہی ہے، عید بقرعید اور عید اضحیٰ اور عید فطر، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں کہوں گا کہ پوچھ لو حضرت عیسیٰ سے، وہی بتا دیں گے بڑھیا سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ بتائیں گے کیا کہیں؟ تکون لنا عیدن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اور سن لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ عید ہوگی، وہ دن وہ گھڑی جب وہ دسترخوان اترے گا تو ہمارے لیے عید ہوگی، لیکن اور آگے اور فرمایا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، وہ عید تو ہوگی لیکن کس کے لیے؟ عید تو ہوگی لیکن کس کے لیے؟ لِأَوَّلِنَا، ہمارے اگلوں کے لیے، وَلِآخِرِنَا، اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ نے ذہن دیا کہ مولا دسترخوان کا اترنا عید تو بنے گا لیکن سب کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ عید اسی کے لیے ہوگا جو ہمارا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ہمارا ہو ہی نہ، جو ہمارا نہ ہو، جس کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو، ہم سے کوئی رابطہ نہ ہو، اس کے لیے کیسے؟ اس کے لیے کیسے؟ تو یوں ہی ہمارے مصطفیٰ کا پیدا ہونا اور ہمارے مصطفیٰ کی دستے ولادت اور ہمارے مصطفیٰ کا یوم ولادت اور ہمارے مصطفیٰ کی ساعت ولادت ضرور عید ہے، لیکن سب کے لیے نہیں، ان کے لیے جو مصطفیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تکون عید لنا ولیآخرنا، عید تو ہوگی لیکن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا حضرت عیسیٰ کی اس دعا سے کہ خدا کی نعمت پر عید تو ضرور مناتے ہیں لیکن وہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے جب احسان بتایا تو فرمایا وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں پر احسان جتایا، ایمان والوں پر احسان جتایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہمارے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جب اللہ کی نعمت اترے اور اللہ کا کوئی عطیہ عطا ہو تو اس وقت خوشیاں منانا، اللہ کا شکر کرنا اور ذکر الہی کرنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب تو اپنی امت سے بتا دے، تو جو مطلوب ہے میں صرف قرآن کے حوالے سے یوم میلاد اور جشن میلاد کی خوشی پہ کچھ آیتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن پہلے احسان کی بات آ گئی ہے تو اللہ نے فرمایا قل ہم بتا دے لوگوں سے، کہہ دے ان سے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی منائیں۔ کیا کہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پہ خوشی منائیں، خوشی منائیں۔ فبذلک فلیفرحوا، یہاں پہ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ نہیں فرمایا، سیدھے نہیں بتایا کہ محبوب کہ اے لوگوں، اے ایمان والو، جب ہمارا فضل اترے، ہماری نعمتیں تمہیں عطا ہو تو تم خوشیاں مناؤ، نہیں، بلکہ اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب قل، تو بتا دے۔ کیوں آخر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی زبانی نعمتوں کے اترنے پر خوشیاں منانے کا حکم اس وجہ سے دیا کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ محبوب ہمارا سب سے بڑا فضل اور ہماری سب سے بڑی رحمت تو تو ہی ہے، سب سے بڑی رحمت تو ہے، اور اتنی بڑی رحمت ہے کہ تیرے دست اقدس سے ہی ہماری تمام رحمتیں عطا ہوتی ہیں۔ ہمیں تمام فضل اور اپنی تمام نعمتیں، تمام انعامات اور تمام اکرامات تمہارے ہاتھوں میں رکھ دیے ہیں، تم کو اختیار دے دیا ہے کہ جس کو جو نعمت چاہو عطا کر دو، تو چونکہ ہمارا سب سے بڑا فضل تو ہے، ہماری سب سے بڑی رحمت تو ہے اور ہماری تمام رحمتوں کا عطا کرنے والا تو ہے، اس لیے محبوب اپنی زبان سے تو ہی اعلان کر دے کہ جب اللہ کی نعمتیں اترے فلیفرحوا، تو ہمارے بندے منہ بٹور کر نہ بیٹھ جائیں بلکہ خوشیاں منائیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ پاک نے حکم تو دیا خوشیاں منانے کا۔ فبذلک، اللہ کا فضل جب آئے اور سب سے بڑا فضل ہمارے مصطفیٰ کی ذات، کیا کہیں؟ اس میں
کوئی شک نہیں، اور کسی بھی مکتب فکر کا اس سلسلے میں اختلاف بھی نہیں ہے. ہر مکتب فکر کا، ہر مکتب کا انسان یہ مانتا ہے، اس لیے کہ ایمان والا کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ اس سے تو انکار نہیں کر سکتا نا کہ ہمارے حضور، ہمارے محبوب خدا کے سب سے بڑے فضل ہیں. تو سب سے بڑے فضل ہمارے مصطفیٰ کی ذات، اور اس کے بعد خدا کا حکم کہ جب فضل آئے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ. اور اللہ نے عام فرمایا، کوئی خاص صورت نہیں بتائی کہ ایسے خوشیاں مناؤ، ایسے خوشیاں مناؤ، ایسے خوشی مناؤ. نہیں، فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشیاں مناؤ اللہ نے فرمایا. کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فقط خوشی منانے کا حکم دیا اور کوئی قید نہیں لگائی، کوئی صورت نہیں بتائی. وجہ یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ چاہے تم لائٹنگ کر لو یا قمقمے لگا لو، چاہے ذکر کی محفلیں سجا لو، چاہے مساکین کو کھانا کھلا دو، چاہے کوئی بھی جائز صورت اپنا لو خوشیاں منانے کی، وہ تمام صورتیں اسی حکم قرآن کی بھارت ہوگی. اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ. اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے کہ یقین جانو، خوشیاں مناؤ، لائٹنگ کرو، قمقمے لگاؤ، اور جو غریب ہیں، مسکین ہیں، انہیں کھلاؤ، اور خدا کی رحمتوں کو لٹاؤ، اور خوب ذکر خیر کرو، محفلیں سجاؤ. اور اگر ان تمام خوشیاں منانے میں اگر خرچ ہو، دولت جائے، تو گھبرانا مت، بلکہ آگے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، ہمارے فضل پر خوشیاں منانے میں جو بھی خرچ ہو یہ وہ اس سے بہتر ہے جو تم اپنے بینک بیلنس میں جمع کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک بے شک. نہیں ہے یہ کوئی ہماری اپنی بولی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تم جو بھی خرچ کرو خوشی منانے کے لیے وہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے. بے شک بے شک. تو اللہ نے احسان تو جتایا ایمان والوں پر، اور اس کے بعد فرمایا اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے یہ احسان کیا ہے ایمان والوں پر کہ ایمان والوں میں انہی میں سے رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا. اب یہاں پر یہ دیکھ کر کے رسولا من انفسہم فرمایا، کچھ لوگ دھوکہ کھا گئے اور یوں دھوکہ کھائے کہ اللہ نے کہا رسولا من انفسہم، یہ جو ہمارا رسول آیا ہے تم ہی میں سے ہے، اور جب ہم ہی میں سے ہے تو ہماری طرح ہے. اللہ کی پناہ. یہاں پہ کچھ لوگوں نے دھوکہ کھایا، من انفسہم فرمایا، من انفسہم جس کا مطلب ہوتا ہے تم ہی میں سے ہے، تم ہی میں سے ہے، اور اسی وجہ سے کہنے لگے کہ جب وہ ہم ہی میں سے ہے تو ہماری طرح. معاذ اللہ. لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا جو اور تمام باتیں ہیں وہ تو بڑی دور کی چیزیں ہیں. اگر آپ ہمارے نبی کی ایک سیرت پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے مصطفیٰ کسی کی طرح نہیں تھے. کیا کہنے. آپ نے ہمارے نبی کی سیرت پڑھی ہے نا؟ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھے، ابھی اپنی ماں کے شکم میں تھے، قریب 6 ماہ کا حمل تھا کہ آپ کے ابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. تو اس وقت ملائکہ نے عرض کیا کہ مولا تیرا حبیب یتیم ہو گیا، تیرا حبیب یتیم ہو گیا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو ہمارا حبیب یتیم ہو گیا لیکن اس کا مربی میں ہوں، اس کا پرورش کرنے والا. بے شک بے شک. لیکن یتیم ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنے محبوب کو شان یتیمی کے ساتھ پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو اور وجہ ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن علماء نے یہاں پہ ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے. توجہ مطلوب ہے، ایک اور وجہ بھی بیان کی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے اٹھا لیا، اس لیے کہ اگر آپ کے ابا زندہ رہتے
آپ کے ابا زندہ رہتے تو ممکن ہے آپ کا کوئی بھائی پیدا ہو جاتا. کیا اگر ابا زندہ ہوتے, ماں زندہ ہوتی, تو ممکن تھا کہ بھائی پیدا ہو جاتا. اور بھائی جو ہوتا ہے یہ معاشرے میں اور سوسائٹی میں برابری کا دعوے دار ہوتا ہے. بھائی یہ برابری کا دعوے دار ہوتا ہے کہ ہم برابر ہیں. ایک بھائی کتنا بھی بڑا بن جائے لیکن جو دوسرا بھائی ہوگا نا ضرور برابری کا دعویٰ کرے گا کہ ہم ان کے بھائی ہی تو ہیں. تو بھائی معاشرے میں اور سوسائٹی میں برابری کا دعوے دار ہوتا ہے. اللہ پاک کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ کوئی ایسا پیدا ہو جو اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت گوارا نہیں ہوا یہ خدا کے ذات بے شک بے شک کہ کوئی ایسی ذات پیدا ہو جو اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہے اور جو یہ کہے کہ میں ان کی طرح ہوں, یہ کہے کہ میں ان کی طرح ہوں. اللہ نے جڑی کاٹ دی, اللہ نے جڑی کاٹ دی, آپ کے والد کو ہی اٹھا لیا. اور یہاں پہ ایک اور بات بڑی توجہ طلب ہے, بڑی توجہ طلب ہے, اور وہ یہ کہ اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی ایسی ذات پیدا ہو, مطلب کوئی ایسا بھائی پیدا ہو ہمارے محبوب کا جو اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہے. تو ایک ہے اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہنا, توجہ مطلوب ہے. ایک ہے اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہنا اور ایک ہے مصطفیٰ کو اپنی طرح کہنا. فرق ہے نہیں دونوں میں. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کی طرح ہوں, وہ یہ کہتا ہے تو ہمارے مصطفیٰ کی عظمت اور کمال کا انکار نہیں کرتا, بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے وہ عظیم ویسے ہم عظیم, جیسے وہ باکمال ویسے ہم باکمال, کہ جیسے وہ رفعت والے بلندی والے ویسے میں رفعت و بلندی والا ہے کہ نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا میں معاذ اللہ ہے کہ نہیں, کہ جیسا میں حقیر معاذ اللہ, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا, کہ جیسا میں سلیم, کہ جیسے ہمارے بدن پہ مکھیاں بیٹھ جائیں, کہ جیسے ہمارے اندر کوئی امتیازی شان نہیں, جیسے ہمارے اندر کوئی فرد و کمال نہیں, ویسے معاذ اللہ سب بار اللہ کی پناہ ان کے اندر. اور جب خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں, اور میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اپنے کو مصطفیٰ کی طرح کہتا ہے تو اس سے ہمارے مصطفیٰ کی شان گھٹتی نہیں ہے, گھٹتی نہیں ہے, یہ بلکہ دوسرا برابری کا دعویٰ کرتا ہے. اور اگر کوئی مصطفیٰ کو اپنی طرح کرتا ہے تو معاذ اللہ مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے کی کوشش. اور جب خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی اپنے کو مصطفیٰ کے طرح کہے, تو یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے اس کی غیرت کہ کوئی مصطفیٰ کو اپنی طرح کہے؟ یہ اس کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ اسی وجہ سے اللہ پاک نے جا بجا قرآن مجید میں جا بجا ہمارے محبوب کی شان محبوبیت کو بیان کیا. سوچو مطلوب ہے ہمارے محبوب کو اللہ نے دو شانیں عطا کی تھی, دو شانیں عطا کی تھی. ایک تھی شان عبدیت اور ایک تھی شان محبوبیت. سبحان اللہ, یہ دونوں ہمارے محبوب کی شانیں ہیں. ہمارے مصطفیٰ خدا کے محبوب بھی ہیں, محبوبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہیں, اور تمام محبوبیت اور تمام عظمت و شان کے باوجود ہمارے مصطفیٰ اس کے بندے بھی ہیں, بندے بھی ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کی شان عبدیت کو بھی بیان کیا ہے اور شان محبوبیت کو بھی بیان کیا ہے. لیکن ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے, ابھی سن لیں کہ اللہ نے جہاں بھی پورے قرآن کے اندر اٹھا لے, پورے قرآن کے اندر جہاں بھی ہمارے محبوب کی شان عبدیت اور شان بندگی کو بیان کیا ہے, وہاں پہ
وہاں پہ ہمارے محبوب کی زبانی کہلوایا ہے. کیا کہیں توجہ مطلوب ہے, توجہ مطلوب ہے. ہمارے محبوب کی زبانی کہلوایا ہے جہاں بھی شان بندگی بیان کی, اس لیے کہ شان بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خدا کے سامنے عاجزی انکسار اور اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرے, اپنے آپ کو کمتر ظاہر کرے. کیوں؟ اس لیے وہ بندہ ہے, شان عبودیت ہے. اور بندگی کہتے ہی ہے, عبودیت کہتے ہی ہے اقصا غایت ذلہ, کہ اپنے آپ کو انتہائی درجہ کا ذلیل سمجھنا, یہ عبودیت ہے. جو علماء کا ذکر ہے, اپنے آپ کو انتہائی درجہ حقیر سمجھ لینا, یہ عبودیت ہے. اور اللہ نے جہاں بھی ہمارے محبوب کی شان عبودیت کو بیان کیا ہے, کہیں بھی ڈائریکٹ نہیں فرمایا, بلکہ ہمارے محبوب کی زبانی, محبوب کی زبانی کروایا. ایک تو مثالیں آپ بھی سن لیں, ایک تو مثالیں آپ بھی سن لیں. ایک جگہ اللہ فرماتا ہے ہمارے محبوب کی شان عبودیت اور شان بندگی کو بیان کرتے ہوئے کہ قل لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, ہے نا قاری صاحب, قل لا یدری ما یفعل بی ولا بکم. توجہ مطلوب ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اپنے محبوب کو اور حکم دیا کہ محبوب لوگوں سے کہہ دے, لوگوں سے کہہ دے کہ لا ادری, میں نہیں جانتا, ما یفعل بی ولا بکم, کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا. توجہ مطلوب ہے کل قیامت کے روز جب حشر بپا ہوگی, جب خدا اپنی شان قہاریت کے ساتھ اور شان جباریت کے ساتھ جلوہ ہونا, جب اللہ پاک جلوہ بار ہوگا, کہاں غضب کے عالم میں ہوگا, اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا, قرآن کی زبان میں اللہ نے حکم دیا کہ محبوب تو لوگوں کو بتا دے کہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم, کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اور نہیں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. کہ گویا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محبوب اپنی بندگی ظاہر کر, اپنی شان بندگی ظاہر کر, اور یہ بتا کہ لوگوں عبادتیں کرو. تو جو مطلوب ہے شان بندگی, لوگوں عبادتیں کرو, نمازیں پڑھو, روزے رکھو, حج کرو, زکاتیں دو, لوگوں اللہ کو یاد کرو, خدا کے احکام سے کبھی وہ مت پھیرو, کبھی خدا کی شریعت کے احکام سے رخ نہ پھیرو. کیوں؟ اس لیے کہ لا ادری, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا کل قیامت میں, اور نہیں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. سبحان اللہ, یہ فرمایا. لیکن یہ شان عبودیت ہے, اور اللہ پاک نے حکم دیا قل محبوب تو کہہ دے, محبوب تو کہہ دے. یہ اللہ پاک نے خود نہیں فرمایا کہ میرا محبوب نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا یا تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا, یہ بلکہ ہمارے محبوب کی زبانی کا ہوا ہے, محبوب تو کہہ دے. کیوں؟ اللہ پاک ذہن یہ دینا چاہتا ہے کہ لوگوں ہمارے محبوب کے کہنے پہ نہ جانا آئے, ہمارے محبوب کے کہنے پہ نہ جانا. ہمارا محبوب چاہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا, اور نہیں یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا. اس کے کہنے پہ مت جانا, اس لیے کہ یہ تو اس کی شان عبودیت ہے, یہ تو شان بندگی ہے, یہ اپنی بندگی ظاہر کر رہا ہے, اور تمہیں عبادت میں ابھار رہا ہے, ریاضت میں ابھار رہا ہے, اور فقط یہ اپنی تواضع اور انکساری کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے کہ نہ یہ جانتا ہے کہ نہ اس کے ساتھ کیا ہوگا اور نہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ ورنہ ہمارے محبوب کی شان کیا ہے, سنو, ہم سے سن لو. اللہ فرماتا ہے ہم سے سن لو, اے محبوب لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. اللہ فرماتا ہے اور شان محبوب بیان کرتا ہے کہ ہمارا محبوب محبوبیت کے اس مقام پہ فائز ہے کہ میں اپنے اس حبیب کے سکتے, اس کے عدل اور اس کے کچھوں, جو اس کے آگے جو امتیں گزر چکی اور جو اس کے بعد امتیں آئیں گی اس کی, ان تمام کے تمام گناہوں کو بخش دوں گا. یہ شان محبوبی ہے. ایک جانب تو شان بندگی محبوب کی زبانی کہلوایا کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا,
اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے شان محبوبی کو بیان کیا تو فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز کرے گا، اس مقام پہ فائز کرے گا کہ جس مقام پہ اگلے پچھلے سب آپ کی حمد و ثنا کو بیان کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ شان ابدیت اور شان محبوبی۔ ایک اور مثال لے لیں، اللہ پاک کو حکم دیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا، معاذ اللہ، اپنے اللہ پاک کو نہیں، معاذ اللہ، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا قرآن مجید میں تو فرمایا قل لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، کہ محبوب لوگوں میں کہہ دے کہ اگر میں غیب جانتا تو میں بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب تو کہہ دے، تو کہہ کہ اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیوں کو اکٹھا کر لیتا۔ لیکن دوسری جانب اللہ رب العزت شان محبوبی بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس آیت سے اور ہمارے محبوب کے کہنے سے یہ مت سمجھ لینا کہ ہمارا محبوب غیب نہیں جانتا، غیب نہیں جانتا، یہ تو اس کی تواضع اور اس کی انکسار ہی ہے کہ فرماتا ہے کہ لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ لوگ مجھ سے سنو کہ اس کی غیب دانی کیا ہے اور یہ کتنا غیب جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما هو علی الغیب بضنین، ہمارا یہ محبوب غیب بتانے پہ بخیل نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے شان بندگی اور شان محبوبی دونوں کو بیان کر دیا قرآن مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر، اور یہ ذہن یہ دیا کہ لوگوں فقط ہمارے محبوب کی شان بندگی کو دیکھ کر اپنی طرح کا رٹ نہ لگانے لگنا، شان بندگی کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ میری طرح، بلکہ اگر شان بندگی کو ایک بار دیکھنا تو 1000 بار ہمارے محبوب کی شان محبوبی کو بھی دیکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ اسی میں ایمان کی تازگی ہے اور یہی ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ محض شان بندگی نہ دیکھی جائے، بلکہ اگر شان بندگی کا ایک بار تذکرہ کیا جائے تو شان محبوبی کا 100 بار تذکرہ کرنا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان ہمارے محبوب سے محبت کرنے ہی کا تو نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا نبی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم نے کہا کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تمام کائنات سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لے۔ تو جب ہمارے محبوب کی محبت ایمان کی شرط ٹھہری کہ ان سے محبت کی جائے، تو جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کمیوں کا تذکرہ نہیں کرتا، بلکہ جب بھی نگاہ جاتی ہے تو اس کی عظمتوں کی جانب جاتی ہے، اس کے کمالات کی جانب جاتی ہے۔ اور شان بندگی اللہ کا بندہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر شان بندگی کو سمجھنا ہو تو سنو غوث علامہ اقبال کی زبانی سن لو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ مقام بندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ مقام بندگی ایسا مقام ہے، اگر سننا ہو تو سنے اقبال سے۔ اقبال کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ بن جائے تو حقیقت میں صحیح معنوں میں اگر اس کا بندہ بن جائے تو یقیناً پوری کائنات اس کی غلام بن جائے۔ لیکن پہلے بندہ تو بن جائے، نہیں ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا فیاض احمد صاحب اللہ مصباحی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی ان کی بھی تقریر سننی ہے آپ کو۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، بڑے اختصار کے ساتھ۔
کہ اللہ نے احسان جتایا اور اپنا محبوب ہمیں دے دیا. اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا. جب اپنا محبوب دیا تبھی تو احسان جتایا, ورنہ کائنات کی بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن کبھی احسان نہیں جتایا. اپنا محبوب دے دیا. لیکن کوئی اپنے محبوب کو یوں تھوڑی دے دیتا ہے. کوئی اپنا محبوب کسی کو یوں تو نہیں دیتا نا. ظاہر ہے اللہ نے اپنا محبوب ہمیں دیا, اس کے پیچھے ضرور کوئی مقصد کا کوئی مقصد ہوگا اللہ پاک. اور ایسے بھی وہ حکیم ہے. اللہ حکیم ہے. وفعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اور حکیم کا کوئی بھی کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے اپنا محبوب دیا تو کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ اگر حکمت سمجھنی ہو اور انبیاء کے مقصد کی, انبیاء کی بعثت کا مقصد سمجھنا ہو تو آپ وہ سمجھنا ہوگا کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم کو حکم دیا, حضرت آدم کو حکم دیا, جب ان سے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, تو کیا فرمایا؟ اہبطوا منہا جمیعا, اہبطوا منہا جمیعا, کہ حضرت آدم اور ان کی نسل میں جو نسل انسانی تھی ان کی پشت انور میں ان سے فرمایا کہ تم سب زمین کی جانب منتقل ہو جاؤ, نیچے اتر جاؤ آسمان سے, آسمان سے زمین پہ جاؤ. اور اس کے بعد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کہ حضرت آدم سے اور ان کی اولاد سے فرمایا کہ تم سب نیچے اتر جاؤ, اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اور سن لو کہ جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے, سوچو مطلوب ہے کہ جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے, فمن تبع ہدایا, تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے, جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو ان کے اوپر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سبحان اللہ. پاک نے فرمایا سب کو زمین پہ اترنے کا حکم تو دیا, لیکن زمین کو اترتے ہی فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں زمین پہ اترنے کا حکم دے رہا ہوں, لیکن سن لو میں تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ الظہر قائم کروں, اور جو بھی اگر میری ہدایت آتی ہے تو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا جو شخص, فلا خوف, تو نہ تو وہ کبھی ڈرے گا نہ وہ کبھی غمگین ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا. تو کیا مطلب کہ بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اتباع کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے, ان کی اتباع کی جائے. اور جو شخص ان کی اتباع کرتا ہے اللہ کی جانب سے بشارت ملتی ہے, فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ ان کو نہ تو کوئی ڈر ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. اور اللہ نے عام فرمایا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ دنیا میں کوئی ڈر نہیں ہوتا, غم نہیں ہوتا, آخرت میں کوئی ڈر کوئی غم نہیں ہوتا, بلکہ عام فرمایا. کیا مطلب کہ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ لوگوں جب ہمارا کوئی بھی نبی تمہارے پاس آئے اور اگر تم اس کی پیروی میں لگ جاؤ, اس کی اتباع میں لگ جاؤ اور اس کے احکام کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دو, تو یقیناً نہ تو تمہیں دنیا میں ڈر ہوگا نہ دنیا میں ڈر ہوگا آخرت میں ڈر ہوگا. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے بعثت انبیاء اور بعثت مصطفیٰ کے مقصد کو اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا. اللہ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ ان کی پیروی کی جائے, اور ہم نے ان کی پیروی کو چھوڑ دیا ہے. بھولے بیٹھے ہیں ہم انہیں, بھول گئے ان کے احکام کو, ان کے فرامین کو, شریعت کو, ان کی سنت کو, ان کے اداؤں کو بھول گئے. اسی وجہ سے چونکہ ہم نے ان کی پیروی سے منہ موڑ لیا ہے, اس لیے اللہ پاک نے جو فرمایا تھا نا کہ کوئی ڈر نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا, کس کے لیے فرمایا تھا؟ جو پیروی کرے. اور چونکہ آج ہم نے ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے اس لیے ہم ڈر بھی رہے ہیں, ہم دنیا میں ڈرائے جا رہے ہیں. ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, جس کی کوئی ذات نہیں ہو, کوئی اوقات نہ ہو, جس کی کوئی اوقات نہ ہو, جس کے اندر کوئی فکر نہ ہو, سمجھ نہ ہو, علم و ہنر نہ ہو, طاقت نہ ہو, عقل نہ ہو, وہ کچھ
کرنے کا جذبہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، آج وہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر اور ہم ڈر رہے ہیں. کیا کہیں؟ ہم ڈرے ہوئے ہیں آج، فقط ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر. لوگوں اگر اس ڈر سے اور اس خوف سے نجات پانا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ڈریں اور جب تمہیں دیکھے تو اپنا راستہ بدل لے، یہ کہہ کر کہ وہ دیکھو محمدی آ رہا ہے، وہ دیکھو ایمان والا آ رہا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل میں کسی کا ڈر نہ ہو تو قرآن کا حکم مان لو اور قرآن کے سامنے سر کو جھکا دو، کیونکہ قرآن نے وعدہ کیا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اور ہم استغفر اللہ، اگر ہم آج اپنے کردار پہ نگاہ ڈالتے ہیں، آج بڑے بڑے جو مسلم مفکرین ہیں اور جو عام لوگوں میں بھی جو عام لوگوں میں بھی جو ذرا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیٹڈ ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں تو اگرچہ دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی کسی بڑے پوسٹ پہ ہو، جب وہ اگر آ جائے کسی ایسی محفل میں جہاں پہ مسلمانوں کے متعلق بات ہو رہی ہو تو ایسے لوگ کہتے لگتے ہیں کہ آج تو ہمارے ہندوستان کا کافی برا حال ہے، جب سے بی جے پی سرکار میں آئی ہے تب سے مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے. ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ جن سے آج کا مسلمان ڈر کی زندگی گزار رہا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک بات چلی ہوئی تھی انٹالرنس کی، اسہیشنتا کی، کہ ایک جو اقلیت ہے یہاں کی مائنورٹی تھی وہ خوف میں ہے، ڈر میں ہے. اسہیشنتا، بڑے بڑے جو ساہتیکار اور بڑے بڑے لوگ تھے اپنے جو آواز سے ملے تھے ان کو لوٹا رہے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا کیوں آتے؟ اس لیے کہ آج ایک طبقہ ڈر میں جی رہا ہے. پورے ہندوستان کا ماحول انٹالرنس کا ہے، اسہیشنتا کا ہے، خوف میں جی رہے ہیں لوگ. لیکن میرے بھائی کبھی اس پہ غور کرتے ہو اگر آپ اور کبھی سوچتے ہو کہ آخر یہ جو اسہیشنتا یا انٹالرنس یا خوف کا جو عالم بنا ہوا ہے اور جو آج ہم جو اقلیت میں ہے اور جو مائنورٹی میں ہے جو کم ہے، آخر کیوں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے؟ کیوں کہیں پر کسی مسلمان کو چھوٹی چھوٹی بات پر ہتیا کر دی جا رہی ہے اور کیوں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے اور کیوں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے؟ سن لو کیوں ہم ڈرے ہوئے ہیں؟ فقط یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کی، اللہ کی سب سے بڑی ہدایت کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کی پیروی کرنا چھوڑ دی ہے، ان کی اتباع سے موڑ لیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں تو وعدہ کیا ہے، توجہ مطلوب ہے، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے اور فرمایا کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ ایمان والو تم ڈرو مت، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے غلبہ کا وعدہ کیا ہے، تو آخر کیوں آج ہم ڈرے ہوئے ہیں اور کیوں ہم غالب نہیں ہیں اور کیوں ہم پر خوف کا سایہ منڈلا رہا ہے؟ تو میرے بھائی میں ایک ہی جواب دیتا ہوں اس کا کہ اللہ نے غیر مشروط اور انکنڈیشنل وعدہ ہی کر دیا ہے، بلکہ جہاں پر بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے اسلام کے غلبہ، مسلمانوں کے غلبہ کی، تو وہاں پہ ایک شرط لگائی ہے کہ شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان والے بن جاؤ، مومن کامل بن جاؤ. اور ایمان کا کمال حاصل تب ہوگا جب ہم مصطفیٰ کی غلامی کو اپنا لیں گے، غلامی کو اپنا لیں گے اور اس مجسمہ ہدایت کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیں گے اور اس کی ایک ایک بات، ایک ایک قول، ایک ایک فعل کے سامنے اپنی عقل، اپنی منطق، اپنے ذہن، سوچ، فکر، ہر چیز کو قربان کر دیں گے. حضور آپ کا حکم ہے، آپ کے حکم کے آگے ہماری عزتیں قربان ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ جو ہم ہیں، یہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا سواد اعظم ہے، بڑی جماعت، اس کا نام کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. آپ نے کبھی اس نام پہ غور کیا کہ آخر یہ نام ہمارا کیوں پڑا؟ اور ہمارے علماء نے، فقہاء نے احادیث سے نکال کر یہ نام ہمارے لیے منتخب فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت.
اس نام کے دو پارٹس ہیں. کتنے پارٹس ہیں؟ ایک ہے اہل سنت. اہل سنت یہ نام اس وجہ سے پڑا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسی جماعت ہے جو کہ نبی کی سنتوں کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دیتی ہے. جہاں پر بھی ہمارے مصطفیٰ کی بات آ جائے, ان کے قول اور ان کے فرمان کی بات آ جائے, ایک ایمان والا اور جو محمدی ہوتا ہے اپنی ہر فکر اور سوچ کا گلا گھونٹ کر کے یہ کہتا ہے ہمارے آقا کا قول ہے, ہم اسی پہ عمل کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کی سنتوں پہ عمل کریں. بے شک, بے شک. اہل سنت. اور آج ہم اپنے اندر غور کریں کہاں سنتوں کا عمل, اور جب سنتوں کا عمل نہیں تو اہل سنت کہلانے کے حقدار ہیں ہم لوگ ہیں. اور نام کا جو دوسرا پارٹ ہے تو جو مطلب ہے جماعت, مطلب ایسا گروہ جو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے. جماعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی جماعت, ایسا گروپ کہ جن کے اندر یونیٹی ہو, یکتا ہو, لوگ محبت کے ساتھ رہیں. جو آج ہماری خوفی کا ماحول ہے نا, ایک تو وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑا ہے, اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے آپ سے اتحاد و اتفاق کو چھوڑ دیا ہے. ہمارے اخلاق اتنے گر چکے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ہمارے بیگانے ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ, ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا ہے. اور جبکہ جو ہمارے فرقے کا نام ہے نا والجماعت, دوسرا پارٹ, اس کا مطلب ہی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا گروپ جو کہ آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہے. اور اگر ہم اپنے اندر جھانکیں, غور کریں, اپنا محاکمہ کریں, تو آج نہ تو ہم سنتوں کے پابند ہیں اور نہ ہی آپس میں اتحاد کے ساتھ ہیں, نہ تو اہل سنت ہے نہ والجماعت ہے. تو پھر کیا ہے کہ سنی ہے خالی نعرہ لگانے کے لیے. اور جب بھی ربیع الاول کا مہینہ آئے تو محفل میلاد منعقد کرنے کے لیے اور خوب چیخ کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں, نعرہ لگائے محفل میلاد منعقد کریں. تو حقیقت یہ سب ہماری محبت کے مظاہر ہیں. لیکن سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سنتوں کو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اہل سنت بنے اور آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہ کر والجماعت بھی بن جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اہل سنت والجماعت بن جائے. سبحان اللہ. یقیناً میرے بھائی, جب تک ہم اس مجسمہ ہدایت اور اس فخر موجودات کی ترامیم پر اور ان کی باتوں پر عمل پیرا نہ ہوں گے تو یقین جانے ہم یہاں بھی ڈرے ہوئے ہوں گے, وہاں بھی ڈرے ہوئے ہوں گے. اگر ہمیں دنیا کے خوف, آخرت کے خوف, دنیا کے غم اور آخرت کے غم سے اپنی حفاظت کرنی ہے, اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کا بچے رہے, تو ہر شخص کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ ہمارے محبوب کے دامنوں سے چمٹ جائے اور ان کی اتباع کرے, ان کی پیروی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ, بس آخری شعر سن لیں, بمصطفیٰ بڑے ساتیش کہ دین ہماؤس گر بہو نہ رسیدی ہما بولحبیس. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا, اس لیے کہ تمام دین وہی ہے. اگر تو ان تک نہیں پہنچا تو سب کا سب بولحبی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کی اتباع پیروی کرنے اور ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. کہہ دیجیے جب سبحان اللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حضرات اب آئیے بلا تاخیر نعت شریف پڑھنے کے لیے جناب حافظ اختر کو دعوت سفر دینے جا رہا ہوں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یسری میلاد النبی, مسئلہ کے اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر. اسٹیج پہ کروا بار علماء کرام.
करम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना तबीबना कुलुबना मौलाना मुहम्मदिन मादल जिद वल करम व अला आलिल किराम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या हबीबी या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ चंद शेर की में आपके समाप्त के गहरे से हाजिर आया मोहब्बत के साथ अपना का शेर समाप्त फरमान पेशगी तो लगा के सुभान अल्लाह। मुस्तफा की आमद का मुस्तफा की आमद का वक्त जाने डाला है। मुस्तफा की आमद का वक्त जाने डाला है। मुस्तफा की आमद का वक्त जाने डाला है। रात जाने वाली है रात जाने वाली है दिन निकलने वाला है। मुस्तफा की आमद का वक्त जाने वाला है। और उसने अपना स्वागत है ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला है। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला है। वरना खुद हलीमा को खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। मुस्तफा की